अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुहीद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी 21 जुलाई 2026 और मंगल के दिन की रात है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में और मशरक़ वस्ती में अब 22 जुलाई 2026 और बुध के दिन का आगाज़ हो चुका है। मेरे सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस वक्त, थोड़ा सा खौफनाक भी, और वो ये कि तमाम जो डेवलपमेंट्स मैंने देखी गुज़िश्ता चंद घंटों में, मेरे जहन में सवाल ये है कि इस स्टेज पे इस वीलॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप सबकी ज़रूरत की और इंटरेस्ट के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है। माफ़ कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है क्या वो है जो पाकिस्तान के पड़ोस में हिंदुस्तान की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जो है वो दिल्ली के अंदर एक बहुत ही अनएंटिसिपेटेड और अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस का शिकार हो गई है, जहां स्टूडेंट प्रोटेस्ट जिसे एक नई समाजी तहरीक जो है कॉकरोच जनता पार्टी उसे लीड कर रही है, और प्योर पॉलिटिकल सेल्फिशनेस में कांग्रेस, समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है वो उसका हिस्सा बन गए अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, और ये क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है और सरकार के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो क्या सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है जहां बीजेपी के बाज़ मिनिस्टर्स ने, उनके सिंपथाइजर्स ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि इसके पीछे कोई प्लॉट है, इसके पीछे कोई स्क्रिप्ट है, इसमें स्टूडेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको वो स्मेल कर रहे हैं कि इसमें कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे उसको शेप किया जा रहा है। क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है? ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान की सियासत की गुज़िश्ता 50 साल की जो तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया और फनकार जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब अपनी ती को, जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को लेके आज़ाद कश्मीर पहुँचे और ऐसी खूबसूरत रोमांटिसाइज कहानी सुना रहे हैं बेचारे मासूम आज़ाद कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि मैं इन पहाड़ी इलाकों में मोटरवेज़ बना दूंगा, मानसेरा को मुजफ्फराबाद से कनेक्ट कर देना चाहिए, मुजफ्फराबाद को मोटरवे बना के मीरपुर के साथ कनेक्ट कर देना चाहिए, और ये कि मैं पता नहीं आज़ाद कश्मीर की काया बदल दूंगा। तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ है जिसे शुरू में डेवलप करना चाहिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ है कि यही शरीफ जरदारी आसिम रजीम, जिसके मोहतरम नवाज शरीफ साहब उसके एक इंटेग्रल पार्ट हैं, नज़र नहीं आते। ऊपर से इतने मासूम है कि कह रहे थे कि अगर मैं ये इलेक्शन जीत जाएँ आज़ाद कश्मीर में तो मैं कहूँगा कि भाई शहबाज मुझे आप आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बना दें। तो ये जो रजीम है जिसका ये पीछे से दर हकीकत इंटेग्रल पार्ट है, इसने डोनाल्ड ट्रंप की कंजूस हुकूमत को, जो सारी दुनिया से पैसे खींच रही है, अरबों के पैसे पे बार बार बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनकी जेब से निकालते हैं, उस हुकूमत को शरीफ जरदारी आसिम रजीम ने एक प्रपोजल पेश कर दिया है कि हमें $10 बिलियन की एक फैसिलिटी दे दें फॉरेन एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड के नाम पे, जैसे आपने अर्जेंटीना को दी भी है। चूँकि हमने ईरान की अमन करवाने में हो नहीं रहा, उसके लिए हमने आपकी बड़ी मीडिएशन में मदद की है, तो हमें एक ऐसी फैसिलिटी दे दें। और ये कि हम बावजूद इसके कि 25वें IMF प्रोग्राम के अंदर भी हैं, हम फिर हर साल कई बिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक से भी खींच लेते हैं जो अमेरिका ही के पैसे होते हैं, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसे खींच लेते हैं, हम UK एड से भी पैसे खींच लेते हैं, फिर हम इसे कहते हैं GSP प्लस में भी हमें नाजायज़ तौर पर मिला हुआ है, वहाँ से भी हम $10 बिलियन की जो है एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं एक एनालिसिस देख रहा था कि हम इसे कहते हैं फिर चीन से भी पैसे खींचते हैं, फिर हम सऊदी अरब से पैसे खींचते हैं। अब उस अमेरिका से, उस कंजूस डोनाल्ड ट्रंप से जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है किसी को देने के लिए, उससे भी इन्होंने उसके ट्रेजरी से, स्कॉट बेसेंट से $10 बिलियन मांग लिए। क्या सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है? यह सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है कि जो इनको थोड़ी सी मुसीबत बन गई है रजीम के लिए, कि जो इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला है तेल प्राइसेस को छुपा के बढ़ाने का, जिसमें ये डेली कहते हैं प्राइसेस बढ़ाएंगे वेटेड एवरेज पे हफ्ते की, उसमें इन्होंने एक प्लान रखा जिसमें इन्होंने 22 जुलाई को ऐलान कर रखा है कि पेट्रोल की कीमत में $5 फी लीटर और अंदाजन कुछ पैसे कम, और डीजल की कीमत में ₹7 और कुछ पैसे का ये इजाफा कर रहे हैं पर लीटर, जिस पे एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन है, जिनके प्रॉफिट में कमी हो रही है लगता है, उनको ये फार्मूला एक्सेप्ट नहीं है। उन्होंने एंड सपोर्टेड बाय जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं, फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, उन्होंने मिलकर एक हड़ताल का ऐलान कर दिया है 22 जुलाई की रात से, और मुझे लगता है कि इन्हें वहाँ पे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, ऐसे नथी ज़ाहिर है बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या डेवलपमेंट होती है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिस पे माइंड्स को फोकस करना चाहिए वो एक खौफनाक रियलाइजेशन है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप
ایران کے ساتھ جنگ میں اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں. ان کا ایک خیال تھا کہ انہیں اس میں سے کوئی لیوے ملے گا, جو انہوں نے قطر کے ذریعے ایک پروپوزل دیا تھا 10 دن کے سیز فائر کا. بالکل اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ قطر کے ذریعے پروپوزل دیا تھا, جو پاکستان ہی کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی کے طور پہ کام کرتا ہے. جب ایرانیوں نے اس پروپوزلس کو ماننے سے انکار کر دیا, بیکاز ایرانیوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف ٹائم بائی کرتے ہیں, پھر اپنا اسلحہ دوبارہ جمع کرتے ہیں, ایمونیشن کی کمی کو پورا کرتے ہیں, اور پھر آ جاتے ہیں ایران پہ بومبنگ کرنے کے لیے. تو اس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے حوالے سے کوئی بہت نیا قسم کا بڑا ہتھیار, بڑا ویپن, یعنی بومبنگ تو روز ہی کر رہے ہیں, لیکن کوئی نیا ہتھیار جو ہے وہ ایران کے اوپر وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ معاملہ جو ہے, اس سے اسی بات کا آغاز کروں گا, لیکن اس سے پہلے, اس کے اوپر چلنے سے پہلے میں ایک چیز کا یہاں ایک طرح سے کہہ رہے کہ نوٹیفائی کرنا چاہتا تھا, بتانا چاہتا تھا. وہ تمام لوگ, آپ میں سے ایک بہت سلیکٹ گروپ ہے جنہوں نے پیٹرن پیج کے اوپر ایک تھنک ٹینک سرکل جوائن کیا ہوا ہے. یہ پوری دنیا میں ہے, یہ امریکہ میں بھی ہیں, یہ کینیڈا میں بھی ہیں, یہ برٹن میں بھی ہیں, یہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہیں. ہم اس کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں ویڈنسڈے کی, امریکہ کی شام 22 جولائی کو 7 بجے نیو یارک ٹائم سے, جسے آپ ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم بھی کہتے ہیں. یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ پرابلم یہ ہے, اور اس ٹائم پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس میں جو مڈل ایسٹ کے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا, جو آسٹریلیا کے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا, جو برٹن کے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا, لیکن زیادہ تر لوگ چونکہ نارتھ امریکہ سے ہیں تو اس ٹائم پہ کر رہے ہیں. لیکن میں نے اس کی جو ای میل ایشو کی تھی, جس کو اب تقریباً 24 گھنٹے ہو گئے ہیں, اسے صرف 50% لوگوں نے کھولا ہے, باقی لوگوں نے کھولا ہی نہیں. اب ای میل کے علاوہ میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے لوگوں کو ان ایڈوانس بتانے کا کہ امریکہ کے ٹائم میں, ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم میں شام کے 7 بجے ہم یہ زوم میٹنگ کریں گے 90 منٹ کی. میں ایک بار پھر یہاں پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ لوگ اپنی ای میل جو ہیں وہ چیک کر لیں. اور چلے, یہ تو ہو گئی بات اس حوالے سے. اور بہت جلدی میں, چونکہ مڈل ایسٹ کے ٹائم کے لیے اور برٹن کے ٹائم کے لیے, میں سیٹرڈے کو میری کوشش ہوگی کہ دن کے 12 بجے ایک میٹنگ کی جائے جو اسے کہتے ہیں جو برٹن کو بھی سوٹ کرے گی اور مڈل ایسٹ کے ٹائم کو بھی سوٹ کرے گی. اب میں آتا ہوں اس چیز کے اوپر. میں بہت دیر سے, یہ میں نے آپ کے سامنے ایک نیو یارک ٹائمز کا انالیسس کھولا ہے, ڈیوڈ سینگر کا یہ انالیسس ہے, جو بہت ہی مڈل ایسٹ کے حوالے سے ایکسپرٹ اور اسپیشلسٹ ہیں, اور ایک طرح سے ان کو ایک سپورٹ بھی ہے ایک ایڈیٹوریل ٹیم کی. اس کی ہیڈنگ ہے ود ہز لیٹسٹ تھریٹس Trump signals to Iran that he is willing to escalate. President Trump is facing a critical moment in the war which has failed to bring about the unconditional surrender he once demanded. یقین مانیے یہ رات کے 8 بجے یہ انالیسس نیو یارک ٹائمز نے پبلش کیا ہے, اور اس سے 2 گھنٹے پہلے سے میں مسلسل اسٹرگل کر رہا تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انٹرنل فرسٹریشن ہے اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. اور یہ جو نیو یارک ٹائمز کی ہیڈ لائن ہے اور اس کی جو سب ہیڈ لائن ہے, اس نے بالکل میرے اندر سے جو آواز آ رہی تھی اس کو اس نے لٹرلی ریپروڈیوس کیا ہے. اور یہ نیچے یہ سارا ایکسپلین کرتا ہے یہ انالیسس کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت فرسٹریٹ ہو گئے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ ایران ایک انکنڈیشنل سرنڈر کر دے گا. پورے مسلسل 8 دن انہوں نے مسلسل کنسیکٹو ہر قسم کا ویپن سسٹم یوز کیا, ایران کے برجز کو, اس کی سڑکوں کو, اس کے شہروں کو, اس کے ٹرین نیٹ ورکس کو, اس کی آبادی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اور ایرانی اپنے لاسز کو وین اٹ کمز ٹو دا لاسز آف IRGC اور آرمی اس کو چھپاتے ہیں. تو بے تحاشا انہوں نے نقصان کیا, اور اس کے بارے میں وہ کہہ بھی رہے ہیں, مسلسل انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنا نقصان ان کو پہنچا دیا ہے کہ یہ دہائیوں تک, سالوں تک اس کو ریکور نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے ایک انٹرویو یہ بھی کہا ہے کہ بٹ ایران نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ آئی کین بی ویری بیڈ, اور میں تو ابھی تک آئی ہیو بین ویری نائس, آئی ہیو بین ویری ویری نائس ٹو ایران, میں تو ان کا حشر نشر کر دوں گا. تو اس کے بعد ایسے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ اب وہ کوئی بہت بڑا اقدام اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ ایران ان کو سیریسلی لے, دنیا بھی ان سے ڈر جائے. وہ اقدام کیا ہو سکتا ہے وہ کلیئر نہیں ہے, لیکن مجھے ذہن میں بہت بڑا خطرہ ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ, میں نے جب ریسرچ کی ہے کہ اگر وہ ایران کے خلاف ایک چھوٹا نیوکلیئر ٹیکنیکل ڈیوائس استعمال کرنا چاہیں تو انہیں امریکہ کے پاور سسٹم کے اندر روک کوئی نہیں سکتا. اگر پریزیڈنٹ یہ فیصلہ کرے تو سیکرٹری ڈیفنس ہی ہے جو آرگیو کر سکتا ہے, نہ تو کانگریس روک سکتی ہے نہ کوئی اور روک سکتا ہے. سیکرٹری ڈیفنس کے اپنے حالات دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے ایسی کوئی بات کر ہی نہیں سکتے, پیٹ ہیگسیت. اور جو چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں وہ بھی آرگیو کر سکتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہوگا, لیکن چیئرمین جوائنٹ چیف جو ہیں یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ریکنسیڈر کریں, لیکن چیئرمین جوائنٹ چیف بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ میں ڈین کین اتنے کمزور ہیں کہ کبھی کوئی پہلے کمزور نہیں تھا. اب یہ کیوں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کا ہدف جو ہے وہ ہے پک ایکس ماؤنٹین. بٹ دی ٹارگیٹ ہی ہیز ان مائنڈ known among the Western intelligence agencies as Pick X Mountain is not complete. No nuclear experts believe it houses the kind of working equipment to enrich uranium and convert that material to bomb fuel like the 3 major nuclear sites Mr. Trump ordered bombed in June 2025 in what the Pentagon called Operation Midnight Hammer. اب یہ میں اس کو یہاں سے روک کے میں آپ کو تھوڑی سی مزید ڈیٹیلز جو میں نے پوائنٹس بہت سے اپنے پاس لکھے ہوئے ہیں وہاں سے میں ایک ایک کر کے اجازت دیں تھوڑا سا دیکھتے دیکھتے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں.
جو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا تھا جون 2025 میں، جس میں ایران کی 3 نیوکلیئر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا، اس آپریشن کے اندر B-2 بامبرز جو تھے انہوں نے جو میسو آرڈیننس پینیٹریٹرز ہیں MOB وہ 14 وہاں پر پھینکے، اور یہ سب سے بڑا امریکہ کے پاس اس قسم کا کوئی ہتھیار یا بم تھا جس کو مارا جا سکتا۔ اس کے آگے صرف نیوکس ہی ایگزسٹ کر سکتے ہیں، ٹیکٹیکل نیوکس، اور کوئی اس سے بڑا بم امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ ماں سوا اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ تقریباً 8-10 ہزار امریکی سولجرز، یہ بھی چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ لینڈ کریں گے، جگہ کو گھیرے میں لے لیں گے اور پھر وہ نیوکلیئر سائٹس نتانز کے اندر چلے جائیں گے، وہاں پہ ڈسٹرائے کریں، یا یہ کہ اتنی سیریز آف میسو بامبنگ کی جائے کہ پہاڑوں کے اندر سے نیچے جانے کے جتنے راستے ہیں وہ سیل ہو جائیں، وہ میلٹ ہو جائیں، وہ راستے ہی بند ہو جائیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا، اور آپ میں سے چونکہ بہت سے لوگ اس پورے کانفلکٹ کو گزشتہ کئی مہینوں سے فالو کر رہے ہیں، جب نیگوسیشنز ہو رہی تھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا کہا کہ یہ سب بیکار ہے، یہ نیوکلیئر ڈسٹ ہے، اس کا اب ایران کچھ کر نہیں سکتا، یہ یوز لیس ہے، ایران کے پاس کوئی فیسلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ نیچے جا کے اس کو نکال سکیں، اور ایسی فیسلٹی صرف امریکہ کے پاس ہے یا چین کے پاس ہے، اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ ایران نے اس سارے مٹیریل کو وہاں سے نکالنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ لیکن اس کے بعد اب ایک ہفتے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے، جب ان کے حملے فیل ہو گئے، ان کے حملے کامیاب نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے، اور اسرائیل نے ماشاءاللہ بڑی مہربانی کی ہے، انہوں نے یہ چیز چھاپ دی ہے اسرائیل کے اخباروں کے اندر بھی، اسرائیلی انٹیلیجنس کو کوٹ کرتے ہوئے، کہ ایرانینز نے اپنا بہت سا انرچ یورینیم جو ہے وہ پک ایکس ماؤنٹین کے اندر جا کے چھپا لیا ہے، ان کے سینٹریفیوگز بھی وہاں پہ ہیں، اور پک ایکس ماؤنٹین کو اگر ٹارگٹ کیا جائے۔ میں نے آپ کو بارہ یہ بتایا کہ یہاں پر اصل ایشو کبھی بھی نیوکلیئر نہ تھا نہ ہے، یہاں ایک بار پھر ایک پولیٹیکل نیریٹو بنایا جا رہا ہے خاص سیاسی مقاصد سے۔ نیوکلیئر ایشو نہیں ہے، اصل ایشو ایران کو بے دست و پا کرنا ہے، ایران کی حکومت اور رجیم کو ختم کرنا ہے، اسے اس طرح سے سرنڈر پہ مجبور کرنا ہے کہ اس کے بعد وہ رجیم، وہ حکومت کنٹینیو نہ کر سکے، اس کے اکنامک اور سماجی مسائل اس قسم کے پیدا ہو جائیں۔ اور وہ بار بار اس کے بارے میں خود ڈونلڈ ٹرمپ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ نہیں، کیونکہ جب آپ کسی گورنمنٹ کے اکنامک انفراسٹرکچر کو اتنا ڈسٹروائے کر دیں جیسا کہ ایران کے کر دیا گیا ہے، تو بعد میں جب وہ جنگ ختم ہوتی ہے، جب جنگ ہوتی ہے اس وقت آپ کے زخم گرم ہوتے ہیں، ہرے ہوتے ہیں، ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ خون آپ کا بہرا ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ وہ زخم جو ہیں وہ پھر ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، اس کے بعد سے ریئل کرائسس جو ہے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے ایران کی حکومت کے رجیم کی مسلسل کوشش ہے کہ ان کو اکنامک ریلیف مل سکے، سینکشنز ختم ہو سکیں، وہ اپنا تیل بیچ سکیں، ان کو اسٹریٹ آف ہارمز پہ ان کی اسینڈنسی کو مانا جائے، بیکاز ان کو جب تک اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی، یہ کم از کم اس کے 50% نہیں ملتا، اس گورنمنٹ کا آگے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں اس طرح سے نہیں سوچتے، بیکاز آپ لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا پولیٹیکل ڈائنامکس میں بہت زیادہ ڈیپ نہیں رہ رہے، آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایران تھا، امریکہ تھا، میزائل ہے وہ، لیکن اصل سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے ایران کا بہت زیادہ نقصان کر دیا ہے، جس کے لیے ایران کو ایک ڈیل چاہیے اس کرائسس میں سے نکلنے کے لیے۔ وہ ڈیل یہ دے نہیں پا رہے، الٹا یہ ایسکلیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت جو میں نے آپ کو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری اور انالیسس بتایا ہے، اس میں بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ایران کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں پہلے سے زیادہ کہیں زیادہ ایسکلیٹ کر سکتا ہوں، میں بالکل بھی نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نیگوسیشن کا صرف ایک مطلب ہے کہ میری ہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر نیگوسیشن ہو سکتی ہے، ادروائز دے وونٹ بی اینی نیگوسیشن۔ جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آتا ہے کہ کیا پاکستان، کیا قطر، کیا ترکی کوئی یہاں نیگوسیشن نہیں کرا سکتے۔ اگر کوئی نیگوسیشن کرا سکتا تھا، سالس ہو سکتا تھا، تو وہ صرف چین ہو سکتا تھا، بلکہ چین اور روس دونوں ہو سکتے تھے، لیکن دونوں نے اپنے اپنے مسائل کی وجہ سے اس رول میں نہیں آئے۔ غالباً ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی کو ہی نہیں دے سکتا، ڈونلڈ ٹرمپ ٹرسٹ وردی نہیں ہے، کوئی ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ مزید پوائنٹس اس کے تھوڑے سے دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سارا کچھ کرنے کی کیوں ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، جس میں امریکہ میں عام پریڈکشن یہ ہے کہ ہاؤس تو ڈیفینیٹلی ریپبلکنز لوز کریں گے ہی کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑی مار پڑے گی، سینٹ بھی لوز ہو سکتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ظاہر ہے اس کا احساس ہے کہ یہ خطرہ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ہر قسم کا اوچھا کھیل رہے ہیں، ہتھ کنڈا استعمال کرنا چاہتے ہیں، انکلوڈنگ سپریم کورٹ سے انہوں نے بہت سا اس میں مدد لی، سپریم کورٹ نے مدد ان کی اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے حالات پیدا کر دیں کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن جیت جائیں۔ اور اگر ان کو بہت بڑی جنگ، بہت بڑی کامیابی ملتی ہے، وہ یہاں سے بہت میسکولن، نر اور بڑے اسٹرانگ بن کے ایمرج کرتے ہیں، وہ ایران کو، ان کو لگتا ہے، ان کے اپنے ذہن کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں کہ وہ ایران کو سرنڈر پہ مجبور کرتے ہیں، تو پاسبلٹی کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن جیت جائیں، بیکاز ان کے ووٹرز بھی سارے جس طرح سے نواز شریف صاحب کے سپورٹرز ہیں پنجاب کے اندر جو بالکل بیوقوف ہیں، یا اسے کہتے ہیں زرداری اور بلاول کے سپورٹرز ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی سپورٹر جو ہیں وہ ذہنی اعتبار سے اسی قسم کے ہیں۔ اگر ان کو کوئی ایسی چیز مل جائے گی، اور اس پوری جنگ کے باوجود
83% या 85% जो डोनाल्ड ट्रंप के अपने सपोर्टर्स हैं, उनकी सपोर्ट में कोई कमी नहीं आई है। जो आप इस जंग की अनपॉपुलैरिटी देखते हैं, ये जनरल अमेरिकन है, ये रिपब्लिकन नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्टर नहीं है, ये डेमोक्रेट लीनिंग है, ये लेफ्ट लीनिंग है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी का है, वो है। डोनाल्ड ट्रंप के अपने सपोर्टर्स जो हैं वो बड़े खुश हैं इस जंग से, और वो उनके अंदर एक खास किस्म का नस्ली और मजहबी जो है बर्तरी का एहसास पाया जाता है और नफरत भरी पड़ी है। तो ये उनको फीड करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और अब यह है कि जून 2025 में जब इन्होंने बॉम्बिंग की B-52 बॉम्बर्स को यूज़ करके, तो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स MOPs 14 इस्तेमाल किए गए थे। उससे बड़ा कोई इनके पास वेपन नहीं। इसलिए ख़तरा ये है कि ये हो सकता है कि इनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। अगर ये एक टैक्टिकल न्यूक इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो मैंने चेक किया है कि न्यूक जो है प्रेसिडेंट टोटली ऑथराइज है कि अगर वो टैक्टिकल न्यूक इस्तेमाल करना चाहेगा, छोटा बॉम्ब, क्योंकि एक तमाशा लग जाएगा कि मैंने तो पिकैक्स माउंटेन ही उड़ा के रख दी है। और अगर वो न्यूक इस्तेमाल करना चाहेंगे, जैसा कि इसराइली शेप भी कर रहे हैं इसको, तो ना तो सेक्रेटरी डिफेंस ही हैं जो उनसे आर्ग्यू कर सकते हैं, पीट हेगसेथ, उनके कोई अपने हालात इस किस्म के नहीं हैं, और पीट हेगसेथ आर्ग्यू कर सकते हैं, या फिर उनके सामने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं डैन केन, वो आर्ग्यू कर सकते हैं या उनको रिकन्सिडर करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन दोनों इंतहाई कमज़ोर हैं, तो उनका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है। जो कुछ भी है उनके अपने माइंड के अंदर, यानी कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर जो है उनके ऊपर नहीं। इस सारी सूरत हाल में अब थोड़ा सा ये ऐड कर दें कि जो हूतीज़ ने ब्लॉकेट का ऐलान किया, उसमें कन्फ्यूजन पाई जाती है। 6 के करीब जहाज़ ऐसे हैं जिनको हूतीज़ खुद से वापस कर चुके हैं, और जिनको उन्होंने वापस किया ये वो हैं जिनको उन्होंने अंदर दाखिल नहीं होने दिया बाबुल मंदब से। उसके अलावा 2 ऐसे बड़े लार्ज टैंकर हैं जो सऊदीज़ से, और उन्होंने बाबुल मंदब की तरफ से बाहर निकलने के बजाय उन्होंने स्वेज़ कैनाल का रास्ता जो है इख्तियार किया। ये वो सूरत हाल है। इसकी डिटेल्स में मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन इसका भी ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के जहन पे बहुत ज़्यादा असर है। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया, जब वो जोसेफ आउन जो लेबनान के प्रेसिडेंट उनको मिलने के लिए आए ट्यूसडे के दिन में, तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि हूतीज़ ने ये सब कुछ बंद कर दिया। उन्होंने कहा मैं हूतीज़ का हशर नशर कर दूंगा। जब उन्होंने पहले एक दफ़ा ये किया था तो भी उनको पता है कि हमने उनके साथ क्या किया, उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं, तो मैं बहुत जल्दी इनको फिक्स कर दूंगा। अब अमेरिका के 20 वॉरशिप्स जो हैं वो मेडिटेरेनियन के अंदर, वो रेड सी के अंदर, और वो इसे कहते हैं पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद हैं। अभी तक हुआ कुछ नहीं है, हूती से अभी तक कोई फायरिंग की नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक ईमेल जनरेट की है मंडे के बाद से। उस ईमेल के नतीजे में कुछ जहाज़ एंटर नहीं कर रहे, उनको उन्होंने मना कर दिया है। ताहम ट्यूसडे के दिन में बहुत से सऊदी ऑयल टैंकर्स ने बाबुल मंदब को क्रॉस करके वो पर्शियन गल्फ की तरफ, गल्फ ऑफ एडन में गए हैं। इसका मतलब अभी तक कंप्लीट ब्लॉकेज वहाँ पे नहीं हुई। लेकिन जो एनालिसिस मैंने पढ़ा है वो ये है कि अगर ये ब्लॉकेज हो जाती है, हूतीज़ इसको इन्फोर्स करते हैं, तो तेल महंगा बहुत हो जाएगा। वैसे तो जो मेजर ऑयल कंपनीज, शिपिंग कंपनीज हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो बजाय साउथ की तरफ जाने के, रेड सी से, गल्फ ऑफ एडन से निकलने के बजाय, नीचे की तरफ जाने के बजाय वो नॉर्थ की तरफ जाएंगे और स्वेज़ कैनाल का रास्ता इख्तियार करेंगे, और फिर वहाँ से मेडिटेरेनियन में जाएंगे, और इवन एशियन जो ऑयल है उसको वहाँ से सप्लाई किया जा सकता है। उसका प्रॉब्लम यह है कि अगर वहाँ से सप्लाई की जाएगी, पहला टेक्निकल लॉजिस्टिक मसला ये है कि जो वेरी लार्ज क्रूड कंटेनर्स हैं, VLCCs, वो गुजर नहीं सकते स्वेज़ कैनाल से। स्वेज़ कैनाल इतनी चौड़ी नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है। उनको अपना तेल जो है, क्योंकि उसने जितना जहाज़ सबमर्ज होता है उतनी उसमें कैपेसिटी नहीं होती, तो उन्हें एक पाइपलाइन इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसको सुमिट कहते हैं, विच स्वेज़ मेडिटेरेनियन, जो इजिप्ट की ने बनाई हुई है, 300 किलोमीटर प्लस की, सॉरी कैनाल कह दिया मैंने, पाइपलाइन है। उस पाइपलाइन में अपना तेल डालेंगे और फिर वो दूसरे एंड पे जब मेडिटेरेनियन में पहुंचेंगे तो तेल वहाँ से पिक करेंगे। लेकिन जो भी करें, इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसमें 4 हफ्ते का फ़र्क पड़ जाता है, और इससे तेल की कीमतें जो अभी तक तेल की कंपनीज एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही कि क्या होगा, तो जो $90 बैरल है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भी ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इसका इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये वो सूरत हाल है मिडल ईस्ट की जिसको मैं समझता हूँ कि इंतहाई इस वक्त ख़तरनाक है। अभी तक इसकी ख़तरनाकी को बहुत कम लोग जो हैं इसके ऊपर भी कमेंट आया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगले 24-36 घंटों में आपको बहुत सा मज़ीद कमेंट जो है इसके हवाले से आपको मिलेगा। अब हम थोड़ा सा देख लें कि पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान का, हिंदुस्तान, वहाँ क्या सूरत हाल है। नरेंद्र मोदी के लिए ये खासा बड़ा चैलेंज है। वैसे तो उनकी गवर्नमेंट इलेक्टोरली बिल्कुल कंफर्टेबल है, लेकिन अपोजिशन की जमातें जो हैं, जिसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, आज़ाद समाजवादी पार्टी है, वो सब के सब जो हैं वो स्टूडेंट्स के और कॉकरोच जनता पार्टी की मदद को पहुंच गए। इसका इनविटेशन फॉर्मली वो खुद से नहीं पहुंचे, वैसे जहन में रखें। जो कॉकरोच समाज पार्टी के जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपक और उनकी जो छोटी सी टीम है, उन्होंने फॉर्मली इन्हें इनवाइट किया है। वैसे ये कहते थे कि हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ समाजी इश्यूज़ में हैं, एजुकेशन के लिए हैं और रिफॉर्म्स में, लेकिन इन्होंने इनको इनवाइट किया है कि पुलिस हमें बहुत ज़्यादा मार रही है और ये इसलिए आ गए। अब बीजेपी के
کچھ لوگ اور بھی ہیں، لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے جو مہیش جیتھملانی جو بی جے پی کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ہندوستان کی بہت ہی ریکگنائز فیملیئر پرسنالٹی ہیں، انہوں نے ایک بہت لمبا چوڑا ٹویٹ انالیسس اس کا لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک پلاٹ ہے، یہ ایک اسکرپٹ ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے. جس طرح سے 2020 کا کرائسس تھا، یہ اسی قسم کا ایک کرائسس جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے. ایویڈنس کوئی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری ایک اسپیکولیشن چیز ہے. دلی کی پولیس نے بے انتہا وائلنس کی ہے، ہمارے حساب سے کچھ بھی نہیں کیا. ویسے اگر آپ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں، میسیکرز دیکھ رہے ہیں، بلوچستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے تو کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا، بہت ہی ہلکا ان کا ہاتھ ہے. لیکن پھر بھی دلی کے گزشتہ کئی برسوں کے حساب سے، اور پھر بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، 18 20 سال کے لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کے اوپر انہوں نے خاصی وائلنس کی ہے. اور الزام یہ بھی لگا ہے کہ کم از کم ایک ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، وہ ایک ویسے بیچارہ غریب آیا ہوا تھا مسلمان، جس کے اوپر پیلٹ اٹیک ہوئے ہیں، اس کی سرجری ہوئی ہے، پیلٹس ہیں، اور ایک خاتون کے اوپر سٹن گن لڑکی کے اوپر استعمال کیے گئے. یہ اور بات ہے کہ دلی کی پولیس کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں، انہوں نے ڈینائی کیا ہے، انہوں نے کہا پولیس نے ایسی کوئی چیز نہیں کی. تاہم اکارڈنگ ٹو انڈین پبلیکیشنز، جیسے ہندو اخبار ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیا ہے CRPF نے، جو سینٹرل ریزرو پولیس فورس ہے، اور اس نے پہلے بھی پیلٹس کا بھی یوز کیا ہے، سٹن گنز کا بھی یوز کیا ہے. کشمیر میں بے تحاشا کیا، آپ کو یاد ہوگا لڑکیوں کے، نوجوانوں کے چہرے جو پیلٹ مارک تھے. اسی طرح سے انہوں نے فارمرز کے خلاف اس کا استعمال کیا، بعض اور اسٹیٹس میں انہوں نے کا استعمال کیا، اور کبھی بھی شاید انہوں نے مانا ہی نہیں ہے. تو اس اسٹیج پہ بھی پیلٹ استعمال اکا دکا CRPF نے ڈیفینیٹلی طور پہ کیا ہے. ہاسپٹلز میں 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹس زخمی آئے ہیں، 70 کے قریب کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے، 30 40 یا 60 70 آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس والے بھی زخمی ہوئے. تو ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا کرائسس بلڈ اپ ہو گیا. میں نے چیک کیا، ابھی تک کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی اسٹوڈنٹ کی. البتہ CRPF کے سورسز کا، CRPF غلط کہہ دیا میں نے، CGP کے سورسز کا کہنا یہ ہے کہ 21 اسٹوڈنٹ جو ہیں انہوں نے سیوسائڈ کر لیا ہے گزشتہ چند دنوں میں، اپنے ایگزامز کے رزلٹس کا جو کرائسس ہے اس کے نتیجے میں. اب جو ایجوکیشن منسٹر ہیں جناب دھرمیندرا پردھن جو ہیں، اگر وہ ریزائن کر دیتے تو میرا خیال ہے کرائسس بہت ٹھنڈا پڑ جاتا. لیکن انہوں نے الٹا یہ الزام لگایا ہے کہ راہل گاندھی اس سے پلے کر رہے ہیں. راہل گاندھی نریندر مودی کی اور دونوں بہن بھائی جو ہیں، راہل گاندھی اینڈ پرینکا گاندھی جو ہیں، وہ نریندر مودی کی پرائم منسٹریل ریزیڈنس کے باہر پہنچ گئے ٹیوزڈے کے دن. وہاں انہوں نے بہت مظاہرہ کیا. ہندوستان میں کنونشن یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے باہر تو مظاہرہ کریں گے، لیکن آپ پرائم منسٹر کی پرسنل ریزیڈنس کے باہر جو ہے مظاہرہ نہیں کریں گے. پاکستانی سینس میں اگر آپ اس کو کہیں تو پھر آپ کو آرمی چیف کے گھر کے باہر مظاہرہ کرنا چاہیے، بیکاز تمام طاقت کا، ہندوستان میں تمام طاقت کا جو محور ہے وہ ان کا پرائم منسٹر ہے. پاکستان میں اس کو ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کریں چیزوں کو، پاکستان میں تمام طاقت کا محور نہ پارلیمنٹ ہے، نہ بیچارہ پرائم منسٹر ہے غریب. پاکستان میں تمام طاقت کا محور جو ہے وہ پاکستان کا آرمی چیف ہے. تو اگر پاکستان کی آرمی چیف کے گھر کے باہر جا کے آپ مظاہرہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی وائلنس ہوگی. بہرحال یہاں پر پولیس نے بہت احتیاط سے، محبت سے، اندرا گاندھی کے نواسائی میرے خیال بنیں گے راہل گاندھی، اور اندرا گاندھی اور پنڈت نہرو کے پڑ پوتے یا پڑ نواسا جو ہوگا، گریٹ گرینڈ سن جو ہیں، ان کو انہوں نے بہت محبت اور پیار سے اٹھا کے ڈیٹین کر دیا ہے. اور ساتھ ہی میرے خیال پرینکا گاندھی کو بھی ڈیٹین کر دیا، اور سونیا گاندھی ان کو ملنے کے لیے گئی ہوئی تھیں. اب دھرمیندرا پردھن کا کہنا یہ ہے کہ راہل نے، پرینکا نے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا ہے، ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت اچھی نیگوسیشن تھی اور ہم اس کا حل نکال رہے تھے، اور پرائم منسٹر نے اس کے حوالے سے بہت سی انسٹرکشنز جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں. بٹ یہ کرائسس جو ہے یہ کنٹینیو ہو رہا ہے. اس کا ریئل رزلٹ، اچھا اب اس کو پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے دو طریقے سے. ایک ہے کہ جو حکومت اور سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، جس میں اس وقت بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں رؤف کلاسا صاحب بھی شامل ہیں، مشال ملک صاحبہ جو کشمیر کے حوالے سے بات کرتی ہیں. پاکستان میں آزاد کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہو گیا، مشال ملک صاحبہ کبھی نہیں بولی. رؤف کلاسا صاحب کے سامنے کیا کیا ظلم نہیں ہوا صحافیوں کے اوپر، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ پہ، ہیومن رائٹ، تو وہاں وہ کبھی نہیں بولے. لیکن یہاں وہ ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک نیا ویڈیو کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے، دیکھیں کس قسم کی ڈیموکریسی ہے وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا جو ریئیکشن ہے یہ وہ سب ہیں جو پاکستان کے رجیم سپورٹرز ہیں، مشال ملک ہوں یا رؤف کلاسا. دوسری طرف سے جو رجیم اوپوننٹس ہیں پاکستان میں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ہندوستان کے بارے میں بات کرو. اسلام آباد کے حالات دیکھو، آزاد کشمیر کے حالات دیکھو، بلوچستان کے حالات دیکھو، فاٹا کے حالات دیکھو، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہاں تو تمہاری زبانیں کبھی ہلی نہیں ہیں، تو یہاں بکواس کرنا بند کر دو. لیکن اس ساری کی ساری جو ایک ٹاکسک ڈبیٹ اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں جو سینٹرل چیز ہے وہ بالکل مسنگ ہے. اس کا میں نے کہیں ذکر نہیں سنا، اور میں نے اس کے حوالے سے ٹویٹس کیے بھی ہیں سمجھانے کے لیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہندوستان کی ڈیموکریسی کے اندر، حالانکہ ہندوستان کی ڈیموکریسی ڈیگریڈ ہو چکی ہے گزشتہ 10 برس میں، 12 برس میں، اور وہ اس کی وہ آج
کنونشنز اینڈ ویلیوز نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کی ڈیموکریسی کے اندر ایک اسپیس ایگزسٹ کرتی ہے جہاں یہ اسٹوڈنٹس اور یہ سماجی کارکن دیکھتے ہیں کہ نیٹ کے انٹرنس ایگزام میں میسو کرپشن ہوئی ہے، ایجوکیشن منسٹری نے پیسے کھائے ہیں لوگوں نے، کیونکہ جہاں ملینز آف اسٹوڈنٹس متاثر ہوئے ہیں وہاں ظاہر ہے کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن بھی ہوئی ہے، اور وہ اس کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس ہندوستان کے باڈی پالیٹکس میں ایک ایسی اسپیس ہے جہاں انہوں نے وقت ڈال دیا ہے، انہوں نے یہ پروٹیسٹ کیا، یہ اس کا ایکچوئل میسج ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ نریندر مودی کی سرکار کو، اور وہ آلریڈی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ نیٹ کا پورا جو نیشنل ایلیجیبلٹی انٹرنس ٹیسٹ ہے، اس پورے پروسیس کو وہ انہیں ریفارم کرنا پڑے گا، امپروو کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بظاہر جو رزلٹس ہیں وہ مجھے اس کے رزلٹس کیا نکلیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پروٹیسٹ امپاور کریں گی کاکروچ جنتا پارٹی کو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کاکروچ جنتا پارٹی ایک باقاعدہ پولیٹیکل پارٹی بن جائے۔ کچھ دنوں میں پتہ چلا یہ نوجوانوں کی ایک پارٹی جو ہے وہ بن گئی ہے، کانگریس اس میں امپاور ہوتے نظر آ رہی ہے، عام آدمی پارٹی امپاور ہوتے نظر آ رہی ہے، لیکن پتہ نہیں اس کو وہ ٹرانسلیٹ کر سکیں گے اس کے امپاورمنٹ کو کہ نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نریندر مودی سے کیسے کھیلتے ہیں، کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں، بیکاز ابھی کچھ الیکشن ہونے نہیں ہیں۔ 2027 میں اتر پردیش جو ہے، یو پی جو سب سے بڑی پاپولر اسٹیٹ ہے، اس کے الیکشن ہے، پنجاب کے الیکشن ہے، لیکن پالیٹکس میں یہ بڑی دور کی بات ہے کہ یہ ابھی کی جو کہانی ہے اسے کانگریس اور عام آدمی پارٹی کیا الیکٹورل ریزلٹس میں اسے بدل سکیں گے، اور اس کا بہت حد تک جو انحصار ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوگا کہ کیا نریندر مودی اس کرائسس کو کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ یہاں پر ایک ریفارمس ڈھانچہ لے آتی ہے، اسٹوڈنٹس کو انگیج کر لیتی ہے، اگلے 24-36 گھنٹوں میں مزید وائلنس نہیں ہوتی، تو گورنمنٹ اس کرائسس سے نکل جائے گی۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فنکار جناب محترم نواز شریف صاحب جو ہیں، وہ اپنی صاحبزادی کو لے کے پنجاب کی چیف منسٹر ہیں، بھائی ان کے پنجاب کے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، پنجابی ہوا وہ بھی، اور وہ پہنچے ہیں آزاد کشمیر میں، جہاں الیکشن کمپین 27 کو الیکشن شروع ہو رہا ہے، اور 10 اگست تک یہ الیکشن 2-3 فیزز میں رہے گا۔ یہ چیز انہوں نے ہندوستان سے پکڑی ہے، ورنہ آزاد کشمیر میں الیکشن پہلے ایک ہی سنگل دن میں 24 گھنٹے میں ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال وہاں پر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت، بڑی رومانٹسائز الیکشن کیمپین انہوں نے شیپ کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جب میں آ رہا تھا راستے میں، کوہالہ سے میں گزر رہا تھا، تو میں نے مریم کو کہا کہ مریم، آزاد کشمیر کی وہی سڑکیں ہیں، یہاں تو موٹر ویز ہونی چاہیے تھیں، یہاں تو 15 20 30 سال پہلے بھی وہی حالات تھے، آج بھی وہی حالات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک موٹر وے ہونی چاہیے مانسہرہ مظفر آباد کو کنیکٹ کرنے والی، دوسری ایک موٹر وے ہونی چاہیے جو میرپور کو جو ہے مظفر آباد کے ساتھ کنیکٹ کرے، اور بہت جلدی اسی ہفتے، ابھی الیکشن سے پہلے ہی لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 الیکٹرک بسز یہاں بھیجی جائیں گی، بعد میں یہاں موبائل ہاسپٹلز جو ہیں وہ ہوں گے، تاکہ جو موو کرتے رہیں گے لوگوں کی مدد کر سکیں گے، جو دکھتی رگ ہے لوگوں کی جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن کی اور اس کا انہوں نے، اور ہاسپٹلز کا، وہ انہوں نے پکڑ لیا۔ اب چانسز یہاں پہ کیا ہیں، چانسز یہ ہیں میرا ایسے، اور ویسے ڈسپائٹ آل مائی کرٹیسزم آف نواز شریف، کیونکہ میں تو ان کے بہو کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت انٹیلیجنٹلی طور پر ایک کمیونیکیشن پولیٹیکل یہاں پہ کیے، اور وہ ماسٹر ہیں اس چیز کے، اور ان کے مقابلے میں بلاول اور باقی سارے پیپلز پارٹی کے جو لوگ آئے ہیں وہ اس قسم کا کوئی سہانا خواب لوگوں کو دکھا نہیں سکے جس طرح سے نواز شریف نے وہاں پہ دکھایا۔ بہرحال الیکشن تو سارے مینج ہوں گے، اور چونکہ پرویز راٹھور پیپلز پارٹی کے تھے جو پرائم منسٹر ہیں یا تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے یہ سب وائلنس ہوئی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر، تو زیادہ پاسبلٹی اب یہی ہے کہ پی ایم ایل این کو آزاد کشمیر کی حکومت دی جائے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ جھگڑا پیدا ہی اس لیے ہوا کہ پی ایم ایل این آزاد کشمیر کی حکومت لینا چاہتی تھی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت جب 10 اگست کو فیصلہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت پلیٹ کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف کی پارٹی کو دی جائے گی۔ اور چونکہ لوگ بڑے سادہ ہیں، جو پوائنٹ میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے کہ ہمیشہ سڑکوں کو، پلوں اور شاہراہوں کا اور موٹر ویز کا کہہ کے آپ لوگوں کو بہلا سکتے ہیں۔ لوگ پھر کہتے ہیں دیکھو جی کھاندہ ہے تو لگادہ بھی ہے، وہ والی کہانی بن جاتی۔ اصل میں جو ایشو ہے نا کہ 12 سیٹوں والا، 3 یا 4 سیٹوں والا، اس کی اہمیت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک سیمی اٹونومس حکومت ہونی چاہیے جو وہاں کے لوگوں کو ریپرزنٹیٹیو ہو اور وہاں کی ترقی اور وہاں کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے کر سکے۔ یہی پرنسپل ہر جگہ اپلائی کرتا ہے، یہ پرنسپل بلوچستان پہ بھی اپلائی کرتا ہے، یہ پرنسپل فاٹا پہ بھی اپلائی کرتا ہے، یہ پرنسپل گلگت بلتستان پہ بھی اپلائی کرتا ہے، یہ پرنسپل سندھ کے اوپر بھی اپلائی کرتا ہے کہ جب لوکل لوگ امپاور ہوں گے، اور یہ جو 12 سیٹیں ہیں انہیں لوکل حکومتوں کو گرانے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 12 سیٹیں آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو لوکل اٹونومی اور سوورنٹی ہے، یہ ان کو وہ ڈینائی کرتی ہے۔ اگر لوگوں کے پاس اپنی سوورنٹی ہوگی، یقین مانیے دنیا کے غریب سے غریب ترین جو علاقہ ہوتا ہے وہاں اتنے ریسورسز ہوتے ہیں، ہیومن ریسورسز، مٹیریل ریسورسز ہوتے ہیں کہ وہاں کی کایا پلٹی جا سکتی ہے، وہاں کے حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں اگر لوگ سوورن ہوں گے، اپنے بارے میں خود سے فیصلہ کر سکیں گے۔ ہر آدمی، ہر گھرانہ، ہر ٹرائب، ہر فیملی جو ہے اگر وہ سوورن ہوگی تو وہ اپنے حالات
حالات بدل سکتی ہے. تو یہ ساری کہانی ہے موٹر وے وغیرہ کی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو اس کی کوئی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اور نواز شریف کا سپنا جو انہوں نے دکھایا وہ بہت زیادہ سہانا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ 10 بلین کی فیسلٹی مانگی ہے لون کی انہوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے, یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مل جائے بیکاز انہوں نے ظاہر ہے ٹرمپ کی بہت خدمت کی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ارجنٹینا کو اور بہت سی اور جگہوں پہ ایک فارن ایکسچینج اسٹیبلائزیشن اسی قسم کی کچھ عرصہ پہلے یو اے نے بھی مانگی تھی اسکاٹ بیسنٹ سے, تو یہ پاکستان نے وہ فیسلٹی مانگ لی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ہمارے آئی ایم ایف کی ہم ڈپینڈنس کم کرنا چاہتے ہیں, لیکن کوئی ڈپینڈنس یہ کم نہیں کر سکیں گے. یہ بنیادی طور پہ ایک اور قرضے کی لائف لائن انہوں نے حاصل کی ہے, اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ اب یہ قرضے نہیں اتار پا رہے, قرضوں کی انٹرسٹ کو اتارنے کے لیے اور قرضے مسلسل لے رہے ہیں. اب پتہ نہیں یہ کس کو دے کے جائیں گے, سارا کا سارا ملبہ دیکھنے کی بات ہے. پیٹرول پمپ اونرز نے جو ہڑتال کی تھریٹ دی ہے, میرا خیال ہے ان کے ساتھ پرویز ملک اور حکومت کی ڈیل ہو جائے گی, بیکاز ان کی ہڑتال سے حکومت کا کوئی خاصا بڑا مسئلہ ہے, ان کو مار کے بھی سیدھا نہیں کیا جا سکتا مسئلہ. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہڑتال ان کی حکومت کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی ان کی. ابھی اتنا ہی, پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.